बनाने वाले की कसम, तेरी और तुझे बनाने वाले की कसम, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, मैंने तुझे तेरे अंदर दोनों चीज़ें रखी हैं, तक़वा भी रखा है, फुजूर भी रखा है, नेकी का मादा भी है, गुनाह का मादा भी है, लेकिन जिसने नेकी के मादे को गालिब किया, जिसने अपने अंदर की बातिन की सफाई कर ली, मन ज़क्काहा, जिसने तज़किया कर लिया, जिसने अपने आप को पाक और साफ कर लिया है, दिल को साफ कर लिया है। याद रखिए, दिल साफ है तो मौत के वक़्त कलमा नसीब होगा। दिल साफ है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह ने दिल को साफ करने के 5 तरीके रखे हैं। उनमें से एक तरीका अल्लाह वालों की सहबत है, अल्लाह वालों के पास बार बार आना है, और दूसरी बात अल्लाह के ज़िक्र की कसरत है, अल्लाह के ज़िक्र की कसरत है। तो अल्लाह ने मैं मज़क्काहा, दिल ने साफ किया है जिसने, वरना क्या होगा, दिल साफ नहीं है, अल्लाह को नाराज़ कर रहा है। रब ताला शान व मनवालू से जब दिल साफ है, दिल साफ करने की कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, क़यामत के दिन अल्लाह इसे बुलाएंगे, पर्दे में बुलाएंगे, पर्दा फरमाएंगे, सारे इंसानों से इलादा बुलाएंगे, फरमाएंगे यबना, ए मेरे बंदे, तूने, यबना अब्दी, मेरे बंदे के बेटे, क्या तूने अतारिफ़ ज़ंबा कज़ा, क्या तू इस गुनाह को जानते, तूने ये गुनाह किया, तूने ये गुनाह किया, तूने ये गुनाह किया। ये बंदा इकरार करता रहेगा। वज़न्न फ़ी नफ़्सी अन्नहु क़द हलका, अपने दिल में सोचेगा अब तो मैं हिलाक हो गया, अब तो मेरी तबाही आ गई, मेरी बर्बादी आ गई, मैं जहन्नम की तरफ जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत होगी। अल्लाह फरमाएंगे मैंने दुनिया में भी तेरी पर्दा पोशी की, आज भी तेरी पर्दा पोशी करूँगा, तुझे जन्नत में दाखिल कर दूँ। जो अल्लाह से नाराज़ है, मुनाफिक है, अल्लाह को नाराज़ कर रहा है, अल्लाह के साथ वो मुखलिस नहीं है। मन अहब्बा लिक़ा अल्लाह है। हज़ूर से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे हबीब ये ऐलान कर दे, मन अहब्बा लिक़ा अल्लाह है, जो अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है, जो अल्लाह वालों के पास बैठने को पसंद करता है, जो अल्लाह अल्लाह करने से अपने आप को इसमें लगाता है, अल्लाह भी उसे पसंद फरमाते हैं, अल्लाह भी उससे मोहब्बत फरमाते हैं। एक रिवायत में आता है, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं जिब्राईल, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, तू भी उस बंदे से मोहब्बत कर। फिर जिब्राईल सलाम आसमान के सारे फरिश्तों को जमा करके कहते हैं, या माशरल मलाइका, है फरिश्तों की जमात, फला बिन फला से अल्लाह मोहब्बत करते हैं, मैं जिब्राईल से भी फला से मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें हमारी मोहब्बत की कसम तुम भी उनसे मोहब्बत करो। अल्लाह उससे मोहब्बत करते, फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, आसमान की दुनिया मोहब्बत करती है। अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, अबू ज़र ग़फ़ारी जा रहे हैं, जिब्रील सल्लल्लाहु फरमा रहे हैं, हाज़ा अबू ज़र, क्या ये अबू ज़र है? हुज़ूर ने फरमाया हाँ ये अबू ज़र है। तू कैसे जानता है? जिब्रील फरमाने लगे मैं ही नहीं, आसमान की दुनिया की आसमान दुनिया का हर फरिश्ता इन्हें जानता है। पूछा वजह क्या है? क्या वजह ये है कि इन्हें अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत की वजह से सूरह इखलास कसरत से पढ़ते हैं। एक सिर्फ ये हुई कि अल्लाह से मोहब्बत की वजह से सूरह इखलास कसरत से पढ़ते हैं, और दूसरी ये अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करते हैं, आजिज़ी इख्तियार करते हैं। तवाज़ु भी अल्लाह को पसंद है, और इनका सूरह इखलास पढ़ना भी अल्लाह को पसंद है, क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने इनकी मोहब्बत को आम कर दिया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु टाट का लिबास पहने तशरीफ़ फरमा है, और बे बटन की जगह कांटे लगे हुए हैं। जिब्रील सलाम भी उसी लिबास में आगे। सिद्दीक़ कहते किसको है? सिद्दीक़ उसको कहते हैं जिसका अमल उसकी बात की तस्दीक कर रहा हो, जो वो कह रहा हो उसके अमल के अंदर हो। अल्लाह हम सबको सिद्दीक बनने की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह वालों की सोहबत इसलिए होती है कि हमारी बातनी इस्लाह हो जाए। ये हमारे सबसे बड़े मुस्लिह हैं,
اللہ یا اللہ تو ان کو اپنے شان کامل اجر و ثواب عطا فرما۔ اے اللہ ان کا سایہ شفقت ہمارے سروں پہ دیر قائم و دائم فرما۔ بڑا مصرف بڑا ڈاکٹر ہے، جو دل کا ڈاکٹر ہے کر ڈالو، جس نے کہتے بڑا ڈاکٹر ہے، دل کا ڈاکٹر ہے، دل کے تمام امراض سمجھتا ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، کہنے لگے تو اللہ سے دور ہو کے ڈاکٹر بن گیا، تیری ڈاکٹری کس کام کی ہے؟ جب تو اللہ سے ملا تو تب، اللہ سے مل گیا تو سارے کام تیرے بن جاتے ہیں۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ تعالی اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس۔ جو آدمی اپنے رب کا تعلق ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ اس کا اور سارے کائنات کا تعلق درست کر دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جس لباس میں ہیں، جبرائیل بھی ان لباس میں آگے۔ حضور نے پوچھا کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہنے لگے ہم نے نہیں، آسمان دنیا کے ہر فرشتے نے یہی لباس پہن رکھا ہے، کیوں نہیں صدیق نے یہ لباس پہن رکھا ہے؟ صدیق نے لباس پہنا ہوا ہے۔ آپ کی محبت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی دیکھے سب سے زیادہ محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شیخ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اتنی محبت ہے، حضور کے منشا کو سمجھ جاتے ہیں۔ جب تک شیخ سے محبت کامل نہیں ہے، جب تک شیخ سے محبت کامل نہیں ہے تو پھر فیض رک جایا کرتا ہے، فیض پھر نصیب نہیں ہوتا ہے۔ حضرت صدیقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، میرے استاد محترم غیر مقلد کی طرف زیادہ مائل تھے، میرا بھی یہ رفع یدین کرتا تھا، لیکن جب شیخ سے محبت ہوئی تو میرے مستحب کو چھوڑ کے سنت کو اختیار کر لیا۔ یہ محبت ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ صدیق نے جو لباس پہنا ہے، آج آسمان دنیا کے ہر فرشتے نے لباس پہن رکھا ہے، اور صدیق کو اللہ کا سلام پہنچا دیجیے، اللہ ان کو سلام بھیج رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے سلام آتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بیماریاں دو ہیں، ایک جسمانی بیماری ہے، جو جسمانی بیماری گناہوں کو ختم کرواتی ہے، گناہوں کو دھلا دیتی ہے۔ حدیث میں آتے حضور نے فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں کو ختم کر دے گی، لیکن روح بیمار ہے، روح بیمار ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ ہم نے پیری مریدوں کو سمجھ لیا ہے، بیعت کے تعلق کو سمجھ لیا ہے، جی تعویذ کروا لے، دم درود کروا لے، بس یہ پیر ہے، جھنڈے لگا دیے، نہیں۔ پیری جو بیعت کا تعلق ہے، بیعت کہتے کس کو ہے؟ باع یبیع بیعن سے ہے، اس کا معنی ہے بیچنا۔ گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو بیچ لیا کہ جیسے آپ فرمائیں گے اور جیسے حضور کی سنت اللہ کا دین کہے گا اس کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ جیسے حضرت فرماتے ہیں بیعت کرتے وقت بچجوانی سے لے کر اب تک جتنے گناہ ہوئے سب سے میں توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ اپنی جان سے، اپنے مال سے، استعداد سے اللہ تیری دین کی خدمت کرتا رہوں گا۔ گویا اس نے اپنے آپ کو فروغ کر لیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو فروغ کر کے اپنی اصلاح کروا رہا ہے۔ دنیا کے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ایک دفعہ علاج ہوا، حسد آ گیا ہے، کینہ آ گیا ہے۔ ہمارے میں عرض کرتا ہوں تو اکثر پہلے بھی واقعہ سنایا ہے، میں نے کہا حضرت غصہ بہت آتا ہے، میں اچھا بڑوں پہ آتا ہے چھوٹوں پہ آتا ہے؟ یہ غصہ آنا تو ٹھیک ہے، بڑوں پہ آتا ہے چھوٹوں پہ آتا ہے، تو بڑے فخر سے جی بڑوں پہ بھی آتا ہے چھوٹوں پہ بھی آتا ہے۔ فرمایا لگے بڑوں پہ غصہ آنا متکبر آدمی کی نشانی ہے، بڑوں پہ غصہ آنا متکبر آدمی کی نشانی ہے۔ جیسے حضرت نے فرمایا نا، جیسے وہ ساری پھوک تھی وہ ساری غبارے سے نکل گئی، ساری پھوک نکل گئی۔ اس لیے بیعت کا تعلق اصلاح کروانا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن۔
वला यासीनका फी मारूफिन फबायिहुन्ना वस्तगफिर लहुन्ना अल्लाह। जैसे ये हमारे लिए रोते हैं, रो रो के अल्लाह को मनाते हैं, रो रो के अल्लाह से मांगते हैं कि या अल्लाह इनको बचा ले, इनसे राज़ी हो जा। कभी हम रोए इसके लिए कि अभी हमने इतनी मुशक्क़त उठाई है, कभी हमने इतना रोए इनके लिए? नहीं, ये बड़े मुसरफ हुए कि ना हुए। इसलिए इन बीमारियों का इलाज मौत से पहले करवाना है, मौत से पहले करवाना है। हज़रत इमाम राज़ी रहमहुल्लाह बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान गुज़रे हैं, तफसीर कबीर के मुसन्निफ़ हैं, ऐसे ऐसे नुकात बयान किए हैं, आज भी अक्ल दंग रह जाती है। आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है, और जैसे ही बेहोशी तारी होती है फिर होश में आते हैं, कहने लगते हैं शैतान आया मेरे पास, कहने लगा बताओ दलील बताओ अल्लाह एक है, कुछ दलील बता दो अल्लाह एक है। 99 दलीलें बताई, शैतान ने 99 दलीलों का रद्द कर दिया। अल्लाह वालों से ताल्लुक़ रहा, अल्लाह वालों की सोबत में बैठते रहे, मानता हूँ बगैर किसी दलील की, मैं अल्लाह को एक मानता हूँ बगैर किसी दलील के। ये जो निस्बत है, ये जो ताल्लुक़ है, निस्बत जिसकी हो जाती है, निस्बत के साथ अपनी इस्लाह भी ज़रूरी, और निस्बत का भी बड़ा फ़ायदा है, बड़ा फ़ायदा। मौत के वक्त जैसे हदीस में आता है, तुम जैसे ज़िंदगी गुजारते हो वैसे तुम्हारी मौत आएगी, और जैसे मौत आएगी, जैसे मौत आएगी उसी लोगों के साथ तुम्हारा हशर हो। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं, आपका सर मुबारक मेरी गोद में है, और मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रही हूँ, और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत को महसूस कर रही हूँ, हुज़ूर का दर्द में देख रही हूँ। हुज़ूर बार बार फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन गमरातिल मौती व सकरातिल मौती। है अल्लाह मौत की सख्ती से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, है अल्लाह मौत की सख्ती से तेरी हिफाजत चाहता हूँ। उम्मत को तालीम दे के जा रहे हैं, मेरे प्यारे हबीब हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आए इजाज़त लेके, इज़राइल अलैहिस्सलाम भी आए इजाज़त लेके। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद है। ये इज़राइल भी आए हैं। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपना दस्त मुबारक मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पे रखा, तो जब रूह कब्ज़ होती है, रूह इस कब्ज़े उनसी से निकलती है तो तकलीफ़ होती है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हर मुसलमान को इतना गम, इतने दर्द होता है? वो फरमा रहे जी हाँ, इतना तो दर्द, इतनी तकलीफ़ होती है। हुज़ूर ने फरमाया मेरी सारी उम्मत का गम और दर्द, मेरी उम्मत की तकलीफ़ मुझे दे दो, मेरी उम्मत को तकलीफ़ न देना। मेरे प्यारे आका है उस हाल में है। अम्मा आयशा फरमाती है पहले किसी की बीमारी को, मौत के वक़्त सख्ती को मैं अच्छा नहीं समझती थी, मैं समझती थी शायद अच्छा आदमी नहीं है इसलिए मौत की सख्ती है। अनल मौतुल्लज़ी युफ़र्रिक़ु बैनल अख़ी वल अख़वात, अनल मौतुल्लज़ी युफ़र्रिक़ु बैनल बनाति वल उम्महात। मौत का ये तराना है, मौत ये नज़म पढ़ती है, ये ऐलान करती है मैं ही वो मौत हूँ जो भाइयों और बहनों के दरमियान में जुदाई पैदा कर देती हूँ। मैं ही वो मौत हूँ जो बेटी और माँ के दरमियान में जुदाई पैदा कर देती हूँ। अनल मौतुल्लज़ी युख़र्रिबु दियार वल क़ुसूर, मैं ही वो मौत हूँ जो घरों को वीरान कर देती हूँ, महल्लात को वीरान कर देती हूँ। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यहाँ जो भी आए हर एक ने जाना है, जो भी जिंदा है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा भी तशरीफ़ फरमा है, आप भी तशरीफ़ फरमा है। सामने से एक हबशी गुलाम गुजरे, हुज़ूर ने फरमाया देखो ये कौन है? सहाबा फरमाने लगे ये गुलाम है। हुज़ूर ने फरमाया जब तक ये जिंदा है, जब ये इसको मौत आएगी तो क़यामत कायम हो जाएगी। इशारा इसकी तरफ था मम मात फ़क़द क़ामत क़यामतुहु, जो मर जाता है उसकी क़यामत शुरू हो जाती है। और क़यामत की इब्तदा
موت کے وقت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، جب اس کی موت حلق تک پہنچتی ہے اس کا غرغرہ بولتا ہے تم دیکھ رہے ہوتے ہو، بچا سکتے ہو اسے؟ بچا لو ذرا، موت سے نہیں بچا سکتے ہو۔ وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ اس وقت ایک ہے کوئی دم کرنے والا، ہے کوئی ڈاکٹر بچانے والا، ہے کوئی ایسا شخص جو مجھے موت سے بچا لے۔ پنڈلی پنڈ سے جڑ جاتی ہے اور جب موت آ جاتی ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اسے یقین ہے کہ اب میں نے جانا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت موت کی یاد کرواتی ہے۔ جب موت سامنے ہوتی ہے الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ عقل مند دانش مند وہ ہے جو قبر کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، وہ مرنے کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے۔ آپ نے اکثر جملہ سنا ہوگا اصل زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے۔ میں اس میں تھوڑی تخفیف کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اصل زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے۔ یہ زندگی یا تو اسے بنا رہی ہے یا اسے بگاڑ رہی ہے۔ تو یہ میں آپ نے سوچنا ہے، یہ فکر کرنی ہے۔ دو ہی ہاتھ ہوں گے، یا بایاں یا دایاں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، دائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملا، وہ خوش و خرم ہوگا کہ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ پڑھ لو میرا عمل نامہ، یہ پڑھ لو اللہ نے مجھے میرا عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بندہ کہے گا یا اللہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ تجھ پہ ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے ہاں میں نے کہا تھا میرے بندے تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا یا اللہ آج میں کسی کی گواہی اپنے خلاف نہیں مانتا، میں کسی گواہی سنتا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا، زبان کو زبان پہ مہر لگ جائے گی۔ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ منہ پہ مہر لگ گئی ہے، عذاب بول رہے ہیں، ران گواہی دے رہی ہے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا عمل نامہ پڑھ لو، اپنا عمل نامہ دیکھ لو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب بخاری شریف لکھی ہے۔ بخاری شریف کے سب سے آخری باب کیا معنی ہے؟ اس باب کے اندر کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ ان اعمال بنی آدم توزن، بنی آدم کے اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے۔ اشارہ کر کے گئے ہیں ساری بخاری پڑھ لو، اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے، موت کا ڈر دل میں نہیں ہے، اللہ کو راضی کر کے نہیں جا رہے ہو تو پھر سمجھو خسر دنیا والآخرہ ہے۔ اس لیے ساری حدیث کا خلاصہ بتا کے گئے ہیں کہ اپنی موت کو یاد رکھنا ہے، رب کو راضی کرنے والے اعمال کرنے ہیں، ورنہ وہاں تو دو ہی ہاتھ ہوں گے۔ دائیں ہاتھ والا یوں کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میں نے رب سے ملنا ہے، مجھے یقین تھا میں نے اللہ سے ملنا ہے۔ فرشتے بھی آتے ہیں اللہ کو راضی کرنے والے کے لیے، کوشش کرنے والوں کے لیے، ہماری کوشش ہے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی ہے 100 قتل کیے ہیں، توبہ کی کوشش کرنے جا رہا تھا، توبہ کے لیے جا رہا ہے، موت کا وقت آ پہنچا ہے۔ مختصر واقعہ یہ ہے، موت کا وقت ہے، توبہ کی کوشش کی، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ بتا دیا جو کوشش کرتا ہے من جد وجدہ، کوشش کریں گے سارے انشاءاللہ، معمولات پابندی سے کریں گے انشاءاللہ، اپنی اصلاح کروائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے حسد کو، کینے کو، بغض کو، عداوت کو، اپنے ڈاکٹر کو جیسے ہم بتاتے ہیں یہ ابھی بی پی نارمل ہو گیا ہے، ابھی اس کی کیفیت یہ ہے، شوگر ہے تو شوگر والا پوچھتا ہے پورا ایک پرفارمہ دیتا ہے، یہ فل کر کے لے آؤ، اب لے کے جاتے ہو کہتا ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اب ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اجتماعات، یہ حضرت کے پاس آنا اور حضرت کا ہمارے ہاں آنا، یہ اللہ جل جلالہ قبول فرماوے اور اس کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے۔ وہ یہ کہے گا یا اللہ دائیں ہاتھ میں مجھے یقین ہے
مجھے اللہ سے محبت تھی، اللہ بھی مجھ سے محبت کر رہے تھے۔ عمل نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ اے کاش کہ یہ عمل نامہ ملتا ہی نا۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ آٹا ختم ہو جائے، آٹے پہ پابندی لگا دی جائے، جیسے چینی مہنگی ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیلٹی سٹور کے پیچھے پوری لائنیں لگی ہوتی ہے، رشتہ دار آتے ہیں یا میں نے اتنی دیر سے کھڑا ہوں، لائن میں کھڑا ہوں، یہ اس سے منہ میں لیتا بھائی تو بھی لائن میں کھڑا ہو جا۔ تو قیامت کے دن کیا حشر ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ، پہچانے گا بھائی ہے میرا، بھائی آئے گا منہ بیر لے گا کہ بھائی جانتا بھی ہے، وہ پوچھے گا جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، کیا ہوا تجھے، تو جہنم میں کیوں آیا ہے؟ وہ کیا کہے گا لم نکن من المصلین، میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، میں نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا۔ لیکن نماز کے اندر روایت میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے الذین ھم علی صلاتہم یحافظون، اور آگے ہی 2-3 لائنیں 4-5 آیتیں چھوڑ کے آتے ہیں والذین ھم علی صلاتہم دائمون۔ ایک جگہ حافظون اور دائمون، حافظون کا معنی کیا ہے، دائمون کا مطلب کیا ہے؟ حافظ کا معنی نماز کی پابندی کرتا ہے، دائم کا معنی ہے نماز کا اہتمام، فرائض و واجبات مستحبات سمیت کرتا ہے۔ یعنی دل میں آیا تو پڑھ لی، دل نے نہیں چاہا تو نماز بھی چھوڑ دی ہے۔ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب نماز میں اللہ اللہ کرنے سے اب ہماری نمازیں جیسے ہیں۔ مجھے تو ایک آیت، حضرات علماء کرام مفتیان اعظام تشریف فرما ہے، مجھے ایک آیت بہت ڈراتی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، وَالَّذِينَ، وہ اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں۔ نماز پڑھی ہے، نماز کے اندر اللہ کا دھیان نہیں آیا۔ یہ کیسی محبت ہے اللہ سے جو نماز کے اندر سبحانک اللہم سے شروع ہو رہی ہے۔ میرے پیارے اللہ پاک ہیں، وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ میرے اللہ آپ برکت والے ہیں، آپ کا نام عظمت والا ہے، آپ کی شان بہت اونچی ہے۔ یہ یوں کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ میری ساری تعریفیں آپ کے لیے ہے۔ جس قسم کی تعریف بھی ہے دنیا میں، جہاں بھی جس قسم کی تعریف جس شکل میں بھی ہے، اصل مستحق اللہ آپ کی ذات ہے۔ اللہ جواب دے رہے ہیں، آؤ فرشتوں دیکھو، حمدنی عبدی، میرے بندہ میرے سامنے کھڑا ہے، میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھ سے مانگ رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، وَأَثْنَىٰ عَلَيَّ عَبْدِي، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ مالک یوم الدین، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، یہ ساری باتیں محبت والی ہیں، اللہ سے ہم کلام ہے، اللہ اس کی طرف متوجہ ہے۔ اور میں نماز میں کہاں ہوں، میرا دل کدھر ہے، میرا ذہن کہاں جا رہا ہے، کیوں سے اللہ کی طرف نہیں آ رہا ہے، وہ اللہ کو کیوں پہچان نہیں رہا ہے؟ یہ محنت اس لیے ہے ہمیں اللہ کا ذکر قلبی نصیب ہو جائے، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اسی محنت ہے۔ تو بھائی آت والا کیا کہے گا، میں نے تو اللہ سے غفلت کی ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، کاش کہ میرا مال مجھے بچا لیتا۔ نہ میرے مال نے مجھے بچایا، نہ میری بازو نے مجھے بچایا، نہ میرے خاندان نے مجھے بچایا۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، آخرت کی سختیوں سے اللہ سب کی حفاظت فرماوے۔ تو موت کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنا، روزانہ موت، اسرائیل علیہ السلام آ کے جب میت ہوتی ہے، گھر والے رو رہے ہیں، اسرائیل کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہے ہو، میں نے تو ظلم نہیں کیا اس پہ۔ اس کے نصیب کا ایک گھونٹ پانی دنیا میں نہیں ہے، اس کے نصیب کی ہوا نہیں ہے، اس کے نصیب کا رزق ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کا حکم آیا، میں اس کو لے کے چلا گیا۔ میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، اور جانا اس حال میں ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، پھر سے اعلان کر رہے ہو
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک نقطے کی بات یہاں عرض کر کے تھوڑی بات کرتا ہوں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں میرے بندے تو جنت کا طلبگار ہے، جنت کا داخلے کا خواہش مند ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن فادخلی فی عبادی، پہلے میرے بندوں میں تو شامل ہو جائیں، میرے بندوں سے میں شامل ہو جا، عبد تو بن جا، پہلے عبد بن جا، اپنی ظاہری باطنی اصلاح کر لے، جب تیری اصلاح ہو جائے گی وادخلی جنتی، یہ جنت پروٹوکول آ رہا ہوگا، 500 فرشتے ہیں، جنت کی خوشبو ہے، جنت کا کفن ہے، ہر فرشتہ کہہ رہا میں لے کے جاؤں، میں لے کے جاؤں، اور آسمان کے دروازے کہیں گے یہ میت خوش نصیب میت ہے، یہ روح خوش نصیب روح ہے، اس کو ہمارے یہاں سے گزر کے جانا چاہیے، یہ بھی آنا ہے۔ اس لیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں موت کے وقت کی جو سختی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے سختی دیکھی، اس کے بعد کسی کی سختی کو میں برا نہیں سمجھتی ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں اسی موت کے وقت آنا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ، آخری وقت ہے، ایک آواز آئی اب شیخ تیرے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اب تو نے بہت عبادت کر لی ہے، اللہ والوں سے تعلق ہے، اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے، دل اللہ سے غافل نہیں ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، موت کا وقت بہت سخت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا موت کیسے روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ آپ نے وہ پتلی چادر دیکھی ہے، وہ چادر اگر کانٹوں پہ ڈال دو اس کو کھینچو کیا حال ہوتا ہے؟ یہ حال جسم کا ہوگا ہے، یہ حال جیسے لوگ ایسی تو نہیں فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، یہ آپ کے ملتان کے ڈاکٹر ہے، وہ کہتے 100 آدمیوں کی روح میرے سامنے قبض ہوئی ہے، ان میں سے 98 آدمی بغیر کلمے کے دنیا سے گئے، 98 آدمی بغیر کلمے کے دنیا سے گئے۔ اسی اللہ والوں کی صحبت اور اللہ اللہ کر کے دل کی اصلاح کرنا، اپنی ظاہری باطنی اصلاح کرنا، یہ باطنی اصلاح جو دل ہوتا ہے، یہ دل آپ نے حدیث بھی سنی ہے، کئی دفعہ سنی ہے، یہ دل بادشاہ پورے جسم کا، جو دل میں بات آتی ہے پورے اعضاء اس کے کارکن وہ کام کرتے ہیں، اسی بادشاہ ہے نا نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ، جو قیامت کے دن آگ ہوگی نا، وہ آگ سب سے پہلے اسے جلائے گی کہ تو بادشاہ تھا نا، تو نے کیوں نہیں اپنی اصلاح کی ہے، تو بادشاہ تھا، سارے اعمال تو خراب کرواتا رہا ہے، پورے جسم کو تو نے ایسے ناکارہ بنایا ہے کہ خود بھی جل رہا ہے، اور جل کے موت نہیں آئے گی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، پتہ رہے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے میں موت کی سختی، موت جیسے جس حال میں آئی ہے، جن لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ اس لیے دیکھ لو دوست ہمارے کون ہیں۔ صحابی پوچھا یا رسول اللہ دوست کسے بنائیں، کس آدمی کو دوست بنائیں، کس سے تعلق رکھے؟ ایک روایت میں آتا ہے ایک آدمی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ اسے فرمائے گا اچھا روکو اس کو، ہو گیا مسلمان، گناہ زیادہ ہے نیک اعمال کم ہے، وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اللہ رکوا دیں گے کہ فوہم انہم مسئولون، ان کو روکے، ان سے سوال کرنا ہے، پوچھنا یہ ہے، اس سے پوچھا جائے گا بتا تو کسی اللہ والے کا دوست تھا، کسی اللہ والے سے تیرا تعلق تھا، کسی ایسے آدمی سے جو اللہ اللہ کرتا اس سے تعلق تھا، کسی عالم سے تیرا تعلق تھا؟ وہ کہے گا نہیں، پھر میں کہا اچھا یہ بتا کوئی تیرا دوست ایسا ہو جس کا تعلق ہو؟ وہ کہے گا نہیں، کہے گا اس کا کوئی دوست ہو؟ وہ کہے گا ہاں ایک دوست تھا میرا، میرے دوست کے دوست کا دوست تھا، اس کا تعلق اللہ والوں سے، علماء سے، نیک لوگوں سے تھا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ ہم اپنے دوست کے دوست کے دوست کو بھی دوست رکھتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ والوں پہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اس سے اللہ والوں سے تعلق اصلاح کی خاطر ہے۔ تو موت کے وقت شیخ عبدالقادر جیلانی جیسے اللہ کے ولی، ان کو یہ آواز آئی کہ ضرورت نہیں اب عبادت کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں، ایک آدمی آیا اٹھا لیا، تہجد کے وقت اٹھ جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، ہاتھ سے پکڑ لیا، ایمانی فراست سے جان لی کہ یہ شیطان ہے۔ پوچھو تو کیسے اندر آیا؟ اندر آنے کی جگہ نہیں، باہر دربان کھڑے ہیں، تو کیسے اندر آ گیا؟ میں نے تجھے پہچان لیا، تو شیطان ہے، بتا کیسے آیا ورنہ تجھے باندھتا ہوں، صبح سب کو دکھا دوں گا یہ شیطان ہے۔ شیطان نے کہا جی میں شیطان ہی ہوں، ابلیس ہی ہوں، لیکن سچی بات بتا دوں چھوڑ دیں گے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں چھوڑ دوں گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا ہاں چھوڑ دوں گا، بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کل آپ کی تہجد کی نماز فوت ہو گئی تھی، کل آپ کی تہجد کی نماز رہ گئی تھی، جب بھی آپ کو تہجد کا خیال آتا آپ افسوس کرتے اور دکھ اور درد سے آہ نکلتی۔ یہ اللہ سے تعلق بنانے، اللہ والوں سے تعلق جوڑنے کا مقصد بھی یہ ہے۔ نیک عمل چھوٹ جانے پہ غم ہو، تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی غم ہو، تلاوت چھوٹ گئی درد ہو، بے چینی آ جائے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں مال کی محبت میں بہت سخت ہے، اور جب گناہ کرتا ہے إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، گناہ کرتا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے یہ گناہ ہے، پھر بھی افسوس نہیں ہوتا ہے، پھر بھی بے چینی نہیں آتی ہے۔ ایمان کی سب سے کم نشانی کیا فرمائی ہے؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان، جو برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے۔ میں بھی اپنا محاسبہ کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں۔ حضور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، برائی کو دیکھ کر ہاتھ سے روکو، اگر نہیں تو زبان سے روکو، اگر نہیں تو یہاں کی آواز نہیں آ رہی آپ کو، اگر نہیں تو دل سے برا سمجھے، اگر نہیں تو دل سے برا سمجھے۔ اب دل سے برا سمجھنے کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں دل سے برا سمجھنا کا مطلب یہ ہے گناہ دیکھ کر دل بے چین ہو جائے، گناہ دیکھ کر، بولیے، گناہ دیکھ کر نیند تو نہیں آئی ہے؟ اونچے آواز میں دوسری پڑھنی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جن کو نیند نہیں آئی ہاتھ کھڑا کر لیں۔ دل سے برا سمجھنے کی مثال کیا تھی؟ صبح حضرت فرما رہے تھے کہ مراقبے کا وقت بعد میں ہوگا، مراقبے کا وقت بعد میں ہو، مراقبہ ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اس کے فائدے آپ کو خود محسوس ہوں گے۔ گناہ دیکھ کر دل بے چین ہو جائے، دل تھلملا جائے، دل کیا ہو جائے؟ ہمارا دل بے چین ہوتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے۔ میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میری زوجہ ہے، میرے والد ہیں، داڑھی کٹا رہے ہیں، کبھی دل دکھا ہے؟ میں نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، دل بے چین ہوا؟ نہیں ہوا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ تعلق کے باوجود میں اس کیفیت جو ابتدائی درجہ ہے اس تک پہنچا نہیں ہوں۔ اللہ ہمیں اس تک پہنچا دے۔ ایک ہے گناہ کرنا، ایک ہے گناہ کو گناہ سمجھنا، گناہ کو گناہ سمجھنا۔ آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، دل بے چین نہیں ہو رہا۔ وَذَلِكَ اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان ہے، یہ سب سے کمزور ایمان ہے، سب سے کم درجے کا، نچلے درجے کا ایمان ہے کہ گناہ دیکھ کے دل بے چین نہیں ہو رہا، اللہ کی ناراضگی دیکھ کے دل میں خوف نہیں آ رہا، دل تلملا نہیں جا رہا۔ گھر میں اگر 5-10 روپے کا کانچ کا گلاس ٹوٹے تو کیا نکلتی ہے زبان سے؟ اف کہتے نہیں کہتا؟ گناہ دیکھ کے یہ ہوتا ہے اوہو
یہ کیا ہو گیا آج کیوں میں نے رب کو ناراض کیا ہے؟ میرے دل کو کیا ہوا ہے؟ اسے پوچھے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اتنا سخت کب سے بن گیا ہے؟ تو کب نرم ہوگا؟ کیا پتھروں کی بارش چاہتا ہے؟ کیا اس وقت کے لوگوں نے کہا تھا وَأْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ؟ یہ روز کے حالات، یہ عذابات، روز کے مصائب دیکھ کر یہ کیوں نہیں نرم ہو رہا ہے؟ اس کی سختی کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ دل کی سختی بدبخت ہونے کی نشانی ہے۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ اللہ والوں کے پاس آنا ہے کہ دل سخت نہ ہو۔ دوست کس کو بنائیں؟ اس کو بناؤ جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ دوست کسے بنائے؟ اسے بناؤ جسے دیکھ کر موت یاد آ جائے۔ دوست کسے بنائے؟ دوست اسے بناؤ جسے دیکھ کر آخرت کی فکر پیدا ہو، ورنہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش کہ میں نے اس کو دوست کیوں بنایا ہے، اس کی دوستی میں نے کیوں اختیار کی ہے۔ تو شیطان، وہ جو ابلیس ہے نا، ابلیس کے 70,000 صرف نورانی چال ہیں۔ کتنے؟ 70,000 نورانی چال ہے، نورانی چال ہے، نورانی۔ شیخ القاضی نماز کی ضرورت نہیں۔ سوچنے لگی حضور کے آخری وقت ہے، بیمار ہیں، 2 صحابہ کے سارے مسجد میں آپ پاؤں کیا ہوئے؟ زمین پہ گھس رہے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہم انی اعوذ بک، یوں پر بھاگ گیا۔ پھر دوسری آواز آئی، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ فوراً یہ علم کا بھی تکبر ہے، فوراً کہا نہیں، مجھے میرے رب نے بچایا ہے، نہیں، مجھے میرے رب نے بچایا ہے۔ یہ ابلیس، اللہ نے ویسے ہی نہیں فرمایا ان الشیطان لکم عدو، میرے بندو شیطان تمہارا دشمن ہے۔ واضح ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ہی بناؤ، یہ دشمن ہے۔ موت کے آخری لمحے تک کوشش ہوگی کہ کس طرح کا کہاں بچ کے جا رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہاں بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا جب کل تہجد رہ گئی تھی نا تو آپ بار بار درد ہو رہا تھا، افسوس کر رہے تھے۔ اہتمام کرنا چاہیے عبادات کا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا، درود شریف کا، تلاوت کا، معاملات میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف، وہ معاملات بھی درست رکھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کو بازار کا امیر بنایا۔ پوچھتے والے پوچھا کیوں بنایا؟ کہنے لگا اس کو میں نے اچھی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اس سے لوگوں کے معاملات بھی ٹھیک رکھے گا۔ آج ہمیں شیطان نے الٹی پٹی پڑھا دی ہے۔ اب سننے میں آتا ہے بھئی اللہ اپنا حق معاف کریں گے، بندوں کا حق زیادہ اہم ہوتا ہے، بندوں کا حق زیادہ اہم ہوتا ہے، بندوں کا حق زیادہ اہم ہوتا ہے۔ بندے کا حق وہی ادا کرے گا جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، میں افسوس کیا ہو، آپ کے افسوس پہ بار بار اللہ تہجد کا ثواب دے رہے تھے۔ آج میں آپ کو اٹھانے آ گیا کہ آپ اٹھ جاؤ، ایک ہی دفعہ تہجد پڑھو، پورے دن تہجد کا ثواب نہ کماؤ، اس لیے میں اٹھانے آ گیا۔ چھوڑا اس نے صحابی کو نہیں چھوڑا جو صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضور نے دعا دی ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا معاویہ، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اور جو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا۔ جو صحابی کے بارے میں بکواس کرتے وہ اپنی آخرت خود تباہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے نا؟ کلن وعد اللہ الحسنی، آج کے بارے میں کلن نکرہ ہے، اور نکرہ کا معنی کیا ہے؟ ہر ایک صحابی سے جنت کا وعدہ ہے۔ تو کہاں سے آ گیا ہے؟ ہدہد کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ ہدہد کو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا نہیں، جب بلایا ہدہد تیری کیا خصوصیت ہے؟ ہدہد نے کہا جی میری خصوصیت یہ ہے، میں ہوا میں اٹھتے زمین کی تہوں میں چھپے ہوئے پانی کو دیکھ لیتا ہوں، ہوا میں
اڑتے ہوئے زمین کی تہوں میں چھپے ہوئے پانی کو دیکھ لیتا ہوں، وہ کالا کوا آیا، کالا کوا آیا۔ اس نے کہا جی ویسے کہہ رہا ہے، اس وقت بھی کالا کوا، آج کا بھی کالا کوا۔ وہ ہدہد پہ بھونکا تھا، یہ صحابہ پہ بھونکتے ہیں۔ وہ ہدہد پہ بھونکا، اعتراض کیا، یہ معاویہ پہ اعتراض کر رہا ہے، اور تو کہاں سے آ گیا؟ کون سے باغ کی مولی ہے جن کو حضور فرما رہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا؟ کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا۔ اس کالے کوے کو تکلیف ہو گئی، اس کو کیوں ہادی مہدی بنایا؟ اس کو بھی ہوئی تھی، اس کو بھی ہو رہی ہے، نسل دونوں کی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، یہ بھی بولتے نہیں، اونچا بولے، ہے کہ نہیں ہے؟ جو کہتے ہیں دونوں ہاتھ کریں گے، ہے نا؟ تو صحابہ والے ہم ہیں انشاءاللہ، حسینی بھی ہمیں، حسینی بھی، تو بائیں ہاتھ والے۔ اللہ تیرے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے یہ سارا فیض حضرت کا ہے۔ قرآن کو اللہ نے یوں کھولا، کلن، ہر ایک صحابی سے جنت کا وعدہ، ہر ایک صحابی جنتی، ہر ایک صحابی اونچا بول، ہر ایک صحابی جنتی، صحبت سے ملا مقام و رتبہ، صحبت سے ملا یہ مقام و رتبہ۔ اس صحبت کی قدردانی کرے، اللہ پاک ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ اٹھانے آ گیا کہ اٹھ جائیے، تہجد پڑھ لیں، ایک ہی تہجد کا ثواب ملے۔ اسے کبھی اپنے اعمال پہ اترانا نہیں۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ قبولیت کے قابل نہیں، تو تب بھی قبول فرما لے۔ نماز کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم میں سوچتا رہا کہ یہ تو عاشق کی معشوق سے ملاقات ہے، یہ محبت کرنے والے کے اپنے رب سے فریاد ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے والا اپنے رب کو اپنے دل کا دکھڑا سنا رہا ہے، زبان ادا کر رہی ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ آخر میں اللہ کے حبیب نے حکم دے دیا، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ عبادت تو کی ہے، رب کو تو راضی کیا ہے، استغفار کیوں کر لیا ہے؟ کیونکہ یا اللہ تیرا مقام بہت اونچا ہے، حق ادا نہیں کر سکا ہوں، چاہیے تو یہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے ہیں، تیر نکالا جا رہا ہے، پرواہ نہیں، میری بھی نماز ہے، نماز میں کھڑو، مچھر کاٹ دیتا، ہاتھ پھیرے نیچے جاتے ہیں۔ یہ کیسی محبت اللہ سے، یہ محبت ہوتی ہے جو راتوں کو اٹھائے نہ، یہ محبت ہوتی ہے جو اللہ سے منہ پھروا دے، یہ کیسی محبت ہے جو اللہ کے حبیب کی سنت پہ نہ لائے، یہ کیسی محبت ہے جو اللہ کے حبیب کو اپنا عاشق، اللہ کے حبیب کا عاشق نہ بنے، یہ کیسی محبت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہر عمل۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پوچھتے ہیں بلال تیرا کیا عمل ہے؟ جنت میں تیرے پاؤں کی آواز سنائی دی، کہنے لگے یا رسول اللہ جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ وضو بنانے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں، مسجد میں تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، جب سے آپ کو دیکھا ہے بلال کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، جب بھی بلال وضو بناتا ہے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہے، اللہ کو ادا پسند آ گئی، اللہ نے جنت کا مالک بنا دیا۔ چلتے زمین پہ ہیں، پاؤں کی آواز آسمان پہ سنائی دی رہی ہے، اور سب سے پہلے داخل ہونے والے بلال ہیں، حضور کی سواری کے لگام پکڑے ہوگی، بلال جا رہے ہیں۔ بلال آئے، یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، حضور نے فرمایا بلال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے رہے، پھر آئے یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، پھر تناول فرماتے رہے، تیسری دفعہ پھر آئے، چوتھی دفعہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا، حضور نے ہاتھ روک دیا، میں بلال سحری کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، تیری قسم نے پورا کر دیا ہے۔ یہ محبت ہے حضور سے، یہ حضور کی سنت پہ عمل کرنے کی برکتیں ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تو فارس سے چلے ہیں، ایمان کی رہنمائی کی ہدایت لینے وہاں سے چلے ہیں
کہ میں حضور کے پاس جاؤں گا، آپ دور دراز سے آئے ہیں، یہاں یہ لے کے جانا ہے، دل کو بدل کے جانا ہے انشاءاللہ، کیفیات کو بدل کے جانا ہے، اپنے سبق کو لے کے جانا ہے، اللہ اللہ کی ضرب لگا کے جانا ہے انشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، شیطان کے چالوں سے بچنا مشکل ہے، اللہ کی اللہ آسان فرما دے، اللہ کی آسان فرما دے۔ مفسر کبیر امام راضی رحمہ اللہ ایک جیسی شخصیت کہہ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے یہ کہہ دو میں اللہ کو ایک مانتا ہوں بغیر کسی دلیل کے، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں بغیر کسی دلیل کے۔ اس لیے بیماریاں دو ہیں، پہلا سبق بیماریاں کتنی ہیں؟ دو ہیں، یہاں سے بات شروع ہوئی۔ ایک جسمانی بیماری، اللہ جسمانی بیماروں کو بھی شفا کاملہ عطا فرمائے۔ دوسری روحانی بیماری، جسم بیمار ہے رحمت ہے، روح بیمار ہے اللہ کی لعنت ہے۔ روح بیمار ہے، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اللہ اس دل پہ رحمت کی توجہ نظر نہیں ڈالتے جس دل کے اندر کینہ ہو، اللہ اس دل پہ رحمت کی نظر نہیں ڈالتے جس دل کے اندر غضب ہو۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ کینہ یہ ہوتا ہے میرے خلاف کسی نے کام کیا، اب میں لگا رہا ہوں، محنت میں کوشش کر رہا ہوں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو یہاں سے ہٹانا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو تکلیف پہنچانی ہے۔ جب موقع ملا آپ نے تکلیف پہنچا دی، جب موقع ملا تیر، زہریلا تیر خوب لگایا۔ قرآن نے دونوں کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ساتھ جوڑا ہے، ان الحیاء والایمان معا، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ایک ہے۔ حیا ہے تو ایمان بھی ہے، ایمان ہے تو حیا بھی ہے، حیا نہیں تو ایمان نہیں۔ سوچ میں آپ پڑھیے گا، اتنی بڑی چیز ہے حیا۔ حیا کہتے ہیں کس کو ہے؟ حیا کہتے ہیں رب کی نافرمانی کو چھوڑنے کا نام حیا ہے۔ اللہ اللہ کرنا اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا اور اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر دل کا بے چین ہونا، یہ حیا ہے۔ حیا ہمیں بڑوں کا ادب سکھاتی ہے، حیا ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا سکھاتی ہے، حیا ہمیں نظروں کو جھکانا سکھاتی ہے، حیا ہمیں دل سے حسد، کینہ، بغض، عداوت کو ختم کرنے کا طریقہ بتاتی ہے، حیا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس میں ان الحیاء والایمان معا، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہے۔ حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں، بڑوں کا ادب نہیں تو حیا بھی نہیں، علماء کی قدر نہیں تو حیا بھی نہیں، ایک دوسرے کی محبت نہیں، نفرت ہی نفرت ہے، نفرت ہی نفرت پانی جا رہی ہے۔ لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ۔ لا تناجشوا، اور ایک لا تحسسوا ولا تجسسوا، ٹو میں نہ لگو، عیب نہ گنو۔ جو کسی کے گناہ کو گنتا ہے، اس کو عیب دلانے کے لیے، تانا دینے کے لیے، اس کی موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ وہ گناہ اور عیب اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ اس دل پہ اللہ کی رحمت نہیں جس دل کے اندر کینہ ہے، اس دل میں اللہ کی رحمت نہیں جس دل کے اندر حسد ہے۔ حسد کینے سے اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما۔ حسد سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ حسد سے دل کو، یہ دل روحانی بیماریاں ہیں، ان کا علاج بھی کروانا ہے۔ جس طرح انسان جسمانی بیماری کا علاج ماہر ڈاکٹر سے کرواتا ہے، اس طرح روحانی بیماری کا علاج بھی ماہر جو سنت کے متبع سنت ہیں، جیسے ہمارے حضرت ہیں متبع سنت الحمدللہ۔ یہ حضرات نبض کو پہچانتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ نبض کہاں ہے، کہاں خرابی ہے، کس جگہ خرابی، اس کو وہاں ٹھیک کرنا ہے۔ یہ اللہ کی ضرب میں تب لگائی جاتی ہے۔ ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی، ڈاکٹر نے کارڈیالوجسٹ تھا، اس نے کہا جی جب دل کے ساتھ ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہوتا ہے، وہ لوتھڑا اگر ٹھیک کام کرے تو ہم اس کو ٹھیک رکھتے ہیں، اگر وہ ٹھیک کام نہ کرے ہم بیٹری ڈال دیتے ہیں۔ ہماری دادی اماں بیمار تھی، ڈاکٹر کے پاس لے کے اس نے کہا بیٹری ڈالنی ہے۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا دل میں بیٹری ڈالتی ہے؟ کہتے ہاں دل میں بیٹری ڈالی جاتی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا کام کرتا ہے؟ کہتے وہ جو خون دل پمپ کرتا ہے نا، اس کو پریشر جو ہوتا ہے، اس کو جو ارتھ ہے وہ بیٹری سے پہنچے گا،
ورنہ دل کے ساتھ لوتا ہے وہ پہنچاتا ہے. وہ خراب ہو جائے تو بیٹری ڈالنی پڑتی ہے، وہ بیٹری دل کو پمپ کرتا ہے، اس کو ارتھ دیتا ہے، وہ کام کرتا رہتا ہے. میں نے کہا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو کسی کا کہ اس کی بیٹری ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے؟ کہنے لگے ایک شخص میرے پاس لائے گئے، ان کے وہ لوٹرا دل کام نہیں کر رہا، وہ کام کر رہا. میں نے ان سے پوچھا آپ کا کیا عمل ہے؟ کہنے لگے میں اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں. ایک روایت میں آتا ہے کسی بزرگ کا قول میں نے پڑھا ہے جو جمعے کی نماز سے پہلے غسل کرتے، غسل کرنے کے بعد تنہائی میں بیٹھ کے 200 دفعہ اللہ اللہ کرتے، اللہ اس کو دل کی تمام بیماریوں سے حفاظت کرتے ہیں. تو روح اس طرح تو جسم بیمار ہوا تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ ہماری روح کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اس کا علاج کروانا ہے، اس کو دیکھنا ہے. مراقب یہی ہوتا ہے یہ کدھر جا رہا ہے، دیکھنا ہے یہ کدھر جا رہا ہے. دائیں بائیں گیا تو حالات خراب ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ظاہری باطنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ ہمیں اللہ والوں کی ان حضرات کے سائے میں سائے شفقت اللہ ہمارے سروں پہ تعدیر قائم و دائم فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. قرآن و حدیث کی روشنی میں روحانی اور جسمانی بیماریاں اور ان بیماریوں کے اثرات ہماری روح ہمارے جسم پر کیا مرتب ہوتے ہیں اور اس کا حل، اس حوالے سے بیان فرما رہے تھے حضرت مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اللہ تعالی حضرت کا بیان اپنے دربار میں قبول فرمائے. میرے آپ کے ہم سب کے لیے یہ کلمات ہدایت کا ذریعہ بنائے. حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب تشریف لایا چاہتے ہیں، ان کا بیان ہوگا، درس بخاری شریف دیں گے. ان سے پہلے میں قاری مظہر حسین سے درخواست کروں گا تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. قاری مظہر حسین. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. در اللہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، در اللہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو. آپ بھی اگر میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ محفل کا مزہ دوبالا ہوگا. در اللہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، 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 رہنے دو. سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو. اور شاہ صاحب لکھتے ہیں مجھے مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، مجھے مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، جاؤں گا.
کاسائے دل میرا کعبے میں پڑا رہنے دو، کاسائے دل میرا کعبے میں پڑا رہنے دو۔ مل کے پڑھیے، در اللہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، در اللہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو۔ اور خود فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر، خود فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر، رحمت کی نظر۔ مجھ کو اللہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو، مجھ کو اللہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو، در اللہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو۔ چھوڑ کر آپ کا در اب میں کہاں جاؤں گا، اللہ چھوڑ کر آپ کا در اب میں کہاں جاؤں گا، جاؤں گا۔ دل جو دیوانہ بنا ہے تو بنا رہنے دو، دل جو دیوانہ بنا ہے تو بنا رہنے دو، در اللہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو۔ روز محشر یہ گناہگار کے کام آئے گا، روز محشر یہ گناہگار کے کام آئے گا، آئے گا۔ صدیق کی رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو، صدیق کی رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو، در اللہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو۔ سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، در اللہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو۔ حضرات محترم، آپ زیارت فرما رہے ہیں، بیان فرمائیں گے استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب۔ یہ وہ اکابر علماء کرام ہیں، طالبان علوم نبویہ، احادیث کا علم حاصل کرنے والے طلباء سینکڑوں میل کا سفر کر کے ان حضرات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، آپ کی وراثت ان سے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ خانقاہ مالکیہ نقشبندیہ کا فیض ہے کہ یہ ابر رحمت آپ پر اپنا فیض برسانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ انتہائی توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان اکابرین کی زیارت بھی کریں اور ان کے بیانات سے بھی مستفید ہوں۔ بیان فرمائیں گے استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب، دامت برکات۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء عماد وعماد الدين الفقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. آپ حضرات بھی درود شریف پڑھ لیں. بخاری شریف کی آخری حدیث کے درس کی یہ مجلس ہے اور حدیث شریف کے سبق کے آداب میں سے ہے کہ سبق شروع ہونے سے پہلے درود شریف پڑھا جائے. تو ایک دفعہ پھر آپ حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری باب یہاں قائم کیا وزن اعمال کا. قیامت والے دن ترازو لگے گا اور ہم نے اپنی اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ زبان سے بولے اور جو کچھ ہم نے اپنے بدن سے کام کیے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر کر دیے. ایک فرشتہ دائیں طرف ہے، دوسرا فرشتہ بائیں طرف ہے. اور مرد ہو یا عورت، جب وہ عقل و شعور کی زندگی میں داخل ہو جائے، بچپن سے نکل جائے، عقل و شعور کی زندگی میں آ جائے، تو پھر اس کا ہر قول ہر فعل وہ فرشتے لکھتے ہیں. اگر تو اس نے کوئی نیکی والی بات کی، بھلائی اچھائی والی بات کی اور نیکی والا کام کیا تو دائیں طرف والا فرشتہ لکھ لیتا ہے. اور اگر گناہ والی کوئی بات کی، غیبت کی، جھوٹ بولا، کسی پر تہمت لگائی، جھوٹی قسم اٹھائی، یا اس نے کوئی گناہ والا کام کیا، رشوت لی، ملاوٹ کی،
کسی پر ظلم کیا، اسی طرح نماز چھوڑ دی، زکوٰۃ ادا نہیں کی، عشر ادا نہیں کیا، کوئی بدکاری اس نے کی، بد نگاہی کی، گانے سنے، ڈرامے دیکھے، فلمیں دیکھیں، تو جو وہ گناہ کا کام کرے یا گناہ کی بات کرے تو بائیں طرف والا فرشتہ وہ لکھ لیتا ہے۔ تو عقل و شعور کی زندگی سے موت تک انسان جو کچھ اپنی زبان سے بولتا ہے اور جو کچھ اپنے بدن سے عمل کرتا ہے اس کا ہر قول و فعل لکھا جاتا ہے اور پوری زندگی کا ریکارڈ وہ محفوظ کر لیتے ہیں، اور اس طرح محفوظ کر لیتے ہیں کہ قیامت والے دن جب اعمال نامہ آدمی کے سامنے آئے گا تو وہ چیخ کر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضر۔ اس اعمال نامے کا کیا حال ہے، اس نے نہ کوئی میرا چھوٹا کام چھوڑا نہ کوئی بڑا کام چھوڑا، ہر چھوٹا بڑا میرا قول فعل سب کچھ اس نے میرے سامنے کر دیا، ایک ایک بات، ایک ایک کام، چھوٹا بڑا جو کچھ اس نے کیا، نیکی والا یا گناہ والا، نیکی والی بات یا گناہ والی بات، جو بھی اس نے، وہ سارا ریکارڈ سامنے آ جائے گا اور یہ حیران ہو کر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضر۔ جو کچھ اس نے کیا سب کچھ وہاں حاضر پائے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یہ ریکارڈ تیار ہو رہا ہے ہر آدمی کا اور ہر عورت کا، اور قیامت والے دن پھر ترازو لگے گا اور وہ اعمال اقوال تولے جائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری باب میں ہمیں یہ عقیدہ بتایا کہ قیامت والے دن اقوال افعال ہمارے ہر قول اور فعل کا ترازو میں تلنا برحق ہے، یہ برحق ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں تولی جا رہی ہیں جن کا نہ کوئی جسم ہے، جن کا کوئی جسم نہیں، جن کا کوئی بظاہر وزن نہیں، لیکن ان کو تولا جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ گندم، کپاس، چنے، ان کے تولنے کے لیے الگ ترازو ہے، اور غیر مرئی نادیدہ چیزیں جن کا کوئی جسم نہیں ان کے تولنے کے لیے ترازو علیحدہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ ہماری نظر دوسروں کو دیکھتی ہے، لیکن عجیب بات ہے نظر خود نظر نہیں آتی۔ یہ آنکھ کے اندر جو اللہ نے دیکھنے کی قوت رکھی ہے یہ نظر نہیں آتی، دوسری ساری چیزیں یہ دیکھ رہی ہے۔ تو ایسا اعلیٰ ایجاد ہو گیا کہ جس سے نظر کو تولا جا رہا ہے کہ اس کی نظر پوری ہے یا کمزور ہے۔ کمزور ہے تو کتنے درجے کی، 2 نمبر شیشہ لگے گا، 3 لگے گا، 4 لگے گا، 8 نمبر کا لگے گا، کیسا لگے گا؟ یہ نظر کو تولا جا رہا ہے۔ رفتار کو تولا جا رہا ہے کہ فی گھنٹہ رفتار کتنی، حرارت کو تولا جا رہا ہے، ٹھنڈک کو تولا جا رہا ہے، حرارت کتنے درجے کی، ٹھنڈک کتنے درجے کی۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں۔ جب انسان خدا داد
دماغ دیے ہوئے کے ساتھ ایسے ترازو ایجاد اس نے کر لیے کہ جس کے ساتھ ان چیزوں کو تولا جا رہا ہے جن کا کوئی جسم نہیں، نظر نہیں آتی، تو خود خدا بھی قادر ہے کہ ہمارے کیے ہوئی باتیں اور کیے ہوئے کام وہ ان کا بھی وزن کرے۔ اللہ کو قدرت ہے۔ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ترازو لگے گا، ہمارے اقوال اعمال تولیں گے، جن کا یہ عقیدہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ بس اس لیے اس کا انکار نہیں کرنا۔ کچھ منکر لوگ پیدا ہو گئے تھے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ضرورت پیش آئی کہ وہ یہ باب قائم کر کے اور امت مسلمہ کو جو صحیح عقیدہ ہے وہ بتائیں۔ تو ایک تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ عقیدہ بتایا۔ نمبر 2، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب قائم کر کے، آخری باب ہے، فکر آخرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جتنا کسی کے اندر فکر آخرت ہوگا اتنا اس کے اندر دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہوگا، اتنی اس کے اندر عمل کرنے کی ہمت اور قوت ہوگی، اور جتنا جتنا کوئی آخرت سے غافل ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ بے عمل بنتا جائے گا، بلکہ بد عمل بنتا جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم میں اور نبی السلام نے احادیث مبارکہ کے اندر دنیا اور آخرت کی بہت حقیقت کھولی کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے۔ تو جو آدمی بھی دنیا اور آخرت کو سوچے گا، ان کے اندر غور و فکر کرے گا، ان کے درمیان تقابل دے گا، تو عقل مند ہوگا، تو کبھی بھی وہ دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد نہیں کرے گا۔ ہاں، کوئی آدمی بے عقل ہو، نادان ہو، آخرت سے آنکھیں بند کر لے، اس کے اندر فکر آخرت نہ ہو، وہ اندھا بہرا بن کر دنیا کے پیچھے لگ جائے، تو ایسا بے وقوف نادان وہ تو ایسا کر سکتا ہے کہ اپنی ساری زندگی کی صلاحیتیں دنیا پر لگا دے اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہ بنائے۔ نادان تو ایسا کر سکتا ہے، عقل مند کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ جس نے قرآن حدیث کی بتائی ہوئی دنیا آخرت کی حقیقت کو سوچا سمجھا اور پھر اس کے مطابق اس نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اخیر میں یہ اس لیے باب قائم کر دیا تاکہ آخرت ہمارے سامنے رہے، اور وہاں پر جو ہمارے اقوال اعمال تولے جائیں گے تو ہم پھر یہاں پر زبان سے کوئی بات نکالیں تو سوچ کر، کام کریں تو سوچ کر۔ اب وہ ترازو جو لگے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو قرآن کریم میں اس کا نتیجہ بھی بتایا گیا، 8ویں پارے میں بھی اور 18ویں پارے میں بھی، اور بھی اس کے علاوہ آخری پارے میں بھی متعدد آیات میں بتایا گیا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ آدمی جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوا، ہماری وہ مائیں بہنیں اور ہمارے مسلمان بھائی جن کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوا، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ بس نیکیوں والا پلڑا جھکا اور ان کے مقابلے میں گناہوں والا پلڑا ہلکا رہا، جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ،
اور جن کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا رہا اس کے مقابلے میں گناہوں والا پلڑا وہ جھک گیا، وہ زیادہ بھاری ہوا، نیکیوں والا پلڑا اس کے مقابلے میں ہلکا رہا۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ لوگ ہیں جو ناکام ہوں گے۔ ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ 18ویں پارے میں فی جہنم، فی جہنم، فی جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ۔ تو اب جو آدمی بھی یہ سوچے گا کہ جب قیامت والے دن اعمال اقوال تولے جائیں گے اور کامیابی ناکامی کا، جنت دوزخ کا اسی کے مطابق فیصلہ ہونا ہے، تو یقیناً جو عقل مند ہوگا وہ ایسے بول نہیں بولے گا، ایسے کام نہیں کرے گا جس کی وجہ سے اس کے گناہوں والا پلڑا وہ بوجھل ہو جائے۔ وہ یقیناً ایسے کام کرے گا اور ایسے بول بولے گا، ایسی باتیں زبان سے خیر کی نکالے گا، خیر والے کام کرے گا جس سے اس کا نیکیوں والا پلڑا جھک جائے اور اس کے مقابلے میں گناہوں والا پلڑا ہلکا رہے۔ یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس باب میں مقصد۔ یہ باب مسلمان مردوں کے لیے بھی ہے اور مسلمان عورتوں کے لیے ہے، یہ تو مشترکہ بات ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث وہ نقل کی کہ جس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بتائی ہوئی تسبیح ذکر کی گئی ہے کہ اس تسبیح کی برکت سے نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا اور ان تسبیح کی وجہ سے اس کا وزن بڑھ جائے گا، نیکیوں والے پلڑے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہ یوں ہی تسبیح بتا دی کہ یہ پڑھا کرو اور نیکیوں والا پلڑا وزنی بن جائے گا، بوجھل ہوگا، جھک جائے گا، یوں ہی تسبیح نہیں بتا دی، بلکہ نبی صاحب نے پہلے 3 باتیں ارشاد فرمائیں، اور وہ 3 باتیں ارشاد فرما کر پہلے مسلمانوں کے دلوں میں شوق پیدا کیا، طلب پیدا کی، تڑپ پیدا کی۔ اس کے بعد پھر آپ نے وہ تسبیح بتائی۔ پیاس لگی ہوئی ہو تو پھر پانی پینے کا مزہ بھی آتا ہے اور وہ بوجھ بھی نہیں بنتا۔ بھوک لگی ہوئی ہو، آدمی کھانا کھائے، لذت بھی آتی ہے اور کھانا پھر ہضم بھی ہو جاتا ہے، وہ بوجھ نہیں بنتا۔ اور اگر پیاس نہ ہو، بھوک نہ ہو اور ایسے جبری ٹھونسا جائے، کوئی لذت بھی نہیں آتی اور وہ بوجھل بن جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھو کہ پہلے پیاس پیدا کی، طلب پیدا کی، شوق اور جذبہ پیدا کیا، طلب پیدا کی کہ اس کے بعد جب وہ تسبیح سامنے آئے گی تو ذہن جلدی قبول بھی کریں گے، یاد بھی رکھیں گے اور عمل کرنے کا جذبہ بھی موجود ہوگا۔ فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں، 2 کلمے جو رحمان تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں اور رحمان تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی وہ محبوب۔ اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کلمے پسندیدہ ہیں اور جو کلمے اللہ کو محبوب ہیں، جو شخص اخلاص محبت کے ساتھ ان کلموں کو پڑھے گا، یقیناً وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا اور اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے محبوب کلموں کا جو ورد کرتا ہے، اللہ کے محبوب کلموں کو جو اخلاص کے ساتھ دہراتا پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ دوسری بات فرمائی خفیفتان علی اللسان، کہ وہ 2 کلمے
پڑھنے کے لحاظ سے زبان پر بڑے ہی ہلکے پھلکے ہیں۔ بعض ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ زبان پر ان کا لانا ہی مشکل ہوتا ہے، زبان پر ان کا لانا ہی مشکل ہوتا ہے، زبان پر بہت مشکل سے وہ آتے ہیں۔ اب جیسے ہمارے بعض بھائی ناراض نہ ہوں، وہ جیسے کہا کرتے ہیں نا بعض بھائی ہمارے کہ میں نے شکر کا شربت سیسم کے درخت کے نیچے پیا۔ اب ہزار کوشش کریں کہ وہ شین بولے زبان پر نہیں آتا، وہ شربت یوں ہی کہیں گے، تو بعض زبان پر لفظ نہیں چڑھتے۔ لیکن نبی صاحب نے تسلی دی کہ اے میرے امتیو یہ دو کلمے ایسے ہیں خفیفتان لسان کہ زبان پر پڑھنے کے لحاظ سے، ادا کرنے کے لحاظ سے، تلفظ کے لحاظ سے بڑے ہی آسان ہیں، بڑے ہی ہلکے پھلکے ہیں۔ بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑے بھی پڑھ سکتے ہیں، بچیاں بھی پڑھ سکتی ہیں، بوڑھی عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، ہر ایک پڑھ سکتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی ثقیلتان فی المیزان، جب قیامت والے دن ترازو لگے گا اور ہمارے اقوال اعمال تولے جائیں گے تو نیکیوں والے پلڑے میں ان کا بڑا وزن ہو۔ اب آپ میں بھی شوق پیدا ہو گیا، طلب پیدا ہو گئی کہ اب جلدی وہ کلمے ہمیں بتائے جائیں۔ تو وہ کلمے یہ ہیں، میں پڑھتا ہوں، آپ حضرات بھی ساتھ پڑھیں اور اتنی اونچی آواز سے پڑھیں کہ جو باہر والے ہیں وہ بھی سن کر یاد کر لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کل ایک جگہ ختم بخاری تھا، تو جب میں نے یوں کلمے کہلوائے تو چند بچے بیٹھے تھے، تو میں نے کہا بھئی کون یہ سنا سکتا ہے؟ ایک 8 سال کا بچہ فوراً کھڑا ہوا، اس نے سنایا۔ اس کے ساتھ ایک اور بیٹھا تھا، وہ خود ہی کھڑا ہو گیا کہ میں سناتا ہوں، پھر اس نے سنایا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی جب ان چھوٹے بچوں کو یاد ہو گئی ہے یہ تسبیح تو بڑوں پر میں اعتماد کر لیتا ہوں، ان سے نہیں سنتا۔ یاد ہو گئی نا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دیکھو کتنا آسان اور کتنا مختصر یہ ذکر اور مختصر یہ تسبیح، لیکن فائدہ کتنا بڑا، فائدہ اس کا کتنا بڑا ہے کہ نیکیوں والا پلڑا اس کی وجہ سے جھک جائے گا اور نیکیوں والے پلڑے میں اس کا بڑا وزن ہوگا، اور جب جھکے گا اس کے وزن کی وجہ سے اللہ فیصلہ سنائیں گے، اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب، جاؤ جنت میں۔ اب یہ گزارش میری ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی اور اپنی بیٹیوں بہنیں اور اپنے ماؤں کے سے بھی ایک گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا دکاندار بھائی جب دکان کی طرف جائے تو یہ پڑھتا ہوا جائے، واپس آئے تو پڑھتا ہوا آئے، اس کے چلنے میں یہ رکاوٹ نہیں بنے گا، اس کے چال میں چلنے میں یہ بریک کا کام نہیں دے گا، چلتا رہے جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی، اور یہ زبان سے پڑھتا رہے۔ اور بعضوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ وہ چلتے ہیں تو زبان سے کچھ نہ کچھ گنگناتے ہیں، تو کچھ اور گنگنانے کے بجائے آپ یہی تسبیح گنگنائیں، یہی زبان پر ہو۔ ہمارا کاشتکار بھائی
جب اپنے کھیت کی طرف جائے پڑھتا ہوا جائے، پڑھتا ہوا آئے۔ مزدور بھائی مزدوری کے لیے جائے، پڑھتا ہوا جائے، پڑھتا ہوا آئے۔ ہمارا دفتری بھائی دفتر کی طرف جائے، پڑھتا ہوا جائے، پڑھتا ہوا آئے۔ ہاں، ہمارے وہ مسافر دوست جو بس میں بیٹھتے ہیں اور اس طرح لمبا موبائل کھول لیا اور پتہ نہیں 3 4 گھنٹے جو لمبا سفر ہوتا ہے، نہ نظر تھکتی ہے، نہ انگلیاں تھکتی ہیں، نہ دماغ تھکتا ہے، لگاتار مجال ہے کہ نظر ادھر ادھر پھر جائے، اور اتنے مست ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بس اب کہاں سے گزر رہی ہے۔ ایک آدمی میرے ساتھ بیٹھا تھا، وہ اسی طریقے سے موبائل میں بڑا مست بیٹھا تھا، تو 1-2 گھنٹے جب وہ دیکھتا رہا، اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ ایک اڈا آیا تھا، میں نے کہا بھائی یہ کون سا اڈا ہے؟ حالانکہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ یوں دیکھ کر کہتا جی پتہ وہ اتنا مست بیٹھا۔ اب آپ بتائیں 4 گھنٹے کا کسی کا سفر ہے اور وہ موبائل کے ساتھ کھیل تماشے کرتا رہا، اور جب وہ اترا اب اس سے کوئی پوچھے بھی کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ یہ جو 4 گھنٹے تو نے اس طرح گزارے، اس کا کیا نتیجہ ہے، کیا فائدہ ہوا؟ اور اگر وہ 4 گھنٹے نہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس سفر میں اگر وہ 15 منٹ بھی یہ تسبیح پڑھ لیتا تو قیامت والے دن اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کتنا فائدے کا کام کیا۔ اس لیے بھائی ہم مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ نے کتنی فائدے کی بات بتائی، تو جب آپ ہمیں فائدے کی یہ بات بتا رہے ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس سے یہی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پڑھیں گے؟ اسی طرح ہماری مائیں بہنیں گھر کے اندر ہیں، وہ بے شک تھب روٹی بھی پکائیں، ادھر روٹی پکتی رہے زبان پر تسبیح جاری رہے، ہانڈی پکتی رہے زبان پر تسبیح جاری رہے، گھر میں جھاڑو پھرتا رہے زبان پر تسبیح جاری رہے، برتن دھوتی رہے زبان پر تسبیح جاری رہے، کپڑے دھوتی رہے زبان پر تسبیح جاری رہے، اور یہ اپنی زبان سے یہ پڑھتے رہیں، نہ یہ روٹی پکانے میں رکاوٹ، نہ سالن پکانے میں رکاوٹ، نہ گھر کی صفائی کرنے میں رکاوٹ، نہ برتن کے دھونے میں رکاوٹ، نہ کپڑوں کے دھونے میں رکاوٹ، کسی کام میں یہ رکاوٹ نہیں، مختصر تسبیح ہے۔ اور جب عادت بن جائے گی تو یہ اس طریقے سے زبان سے رواں چلے گی جیسے ہمارا سانس چلتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ میں سانس لوں؟ اپنے آپ چل رہا ہے، اپنے آپ چل رہا ہے۔ تو جب عادت بن جائے گی تو انشاءاللہ یہ تسبیح زبان پر یوں ہی جاری ہو جائے گی، اور جب کسی کی اتنی عادت بن جائے گی کہ زبان سے تسبیح نکلتی ہے، زبان پر تسبیح جاری ہے، تو پھر میں اللہ پر بھروسہ کر کے کہہ سکتا ہوں کہ جب موت کا وقت آئے گا، ذرائع روح نکالنے کے لیے آئے گا، تو اس موت کے آخری لمحہ میں بھی اس کی زبان پر یہی ہوگا، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کہتا ہوا اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ عادت تو بنا، یہ تو میں نے، اور میں ایک بات آپ حضرات کے لیے بھی، بالخصوص خواتین اپنی بہنوں کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، بیٹیوں کے لیے، کہ ایک تو یہ تسبیح ہے جس کے ساتھ نیکیوں والا پلڑا بھزنی بنے گا، اور دوسرا بھزنی بنتا ہے نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔
صحیح نیت، نیک نیت، اخلاص وہ ہے کیا؟ کوئی بات کرے، کوئی کام کرے، دل میں نیت ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ نہیں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ یہ ہمارا عظیم ایک خانقاہی مرکز بھی ہے۔ میں دارالعلوم کبیر والے میں پڑھتا تھا تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے، اس وقت مولانا شاہ عالم صاحب یہاں پر امام خطیب ہوتے تھے، شروع میں وہی تھے، اور بڑے حضرت ان کی صحبت اللہ تعالیٰ جمعے کے جمعے اکثر ہمیں بھی نصیب کر دیتے تھے۔ ہم کئی طالب علم وہاں دارالعلوم سے حضرت کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کی انہی دعاؤں کا اور صحبت کا اثر تھا کہ میرا بیعت کا تعلق تو تھا حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب سرگودے والے، جو مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے، تعلق تو ان کا تھا، ان کے ساتھ تھا، اور اکثر چھٹیاں میں حضرت کے پاس ہی جا کر گزارتا تھا۔ تو ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ میری قمیص اتری ہوئی ہے اور حضرت خواجہ عبدالمالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی قمیص بھی اتری ہوئی ہے، اور حضرت نے مجھے پکڑ کر اس طرح اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا۔ میں نے حضرت کو پھر یہ خواب سنایا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اسی ذکر کی برکات ہے۔ تو میرے بھائی، اس لیے میں ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں اس حوالے سے بھی ذکر کرتا ہوں کہ نیک نیت اور نیک نیتی اور اخلاص کیا ہے؟ جو بات کریں، جو کام کریں، خالصتاً نیت ہو اللہ کو راضی کرنے کی۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ توجہ سے یہ بات سنیں، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ، لیکن دنیا کا فائدہ وہ ہماری نیت کا محتاج نہیں، اس کے لیے نیت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بن نیت حاصل ہو جائے گا۔ البتہ اس کو عمل آخرت بنانے کے لیے، آخرت کی کمائی بنانے کے لیے، ذخیرہ آخرت بنانے کے لیے، اخروی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اخلاص اور تصحیح نیت کی ضرورت ہے، دنیا کے فائدے کے لیے ضروری نہیں۔ میں نے ایک کتاب ہے بدائع ثناء، ہماری فقہ کی کتاب، بعض لوگ تو فقہ سے بہت ہی زیادہ نفرت رکھتے ہیں، تو میں ایک بدائع ثناء فقہ کی کتاب ہے، یہ اس کی بات بتا رہا ہوں۔ اس میں لکھا کہ ہم مرطوب چیزیں سردی میں استعمال کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں پر، چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ اب اگر کوئی مرطوب چیز استعمال نہ کی جائے، تیل ہے، ویزلین ہے یا کوئی اور چیز، ہاتھ بعض اوقات پھٹ جاتے ہیں، چہرہ پھٹ جاتا ہے، پاؤں پھٹ جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اور ویسے بھی جسم چمڑے میں کھچاوٹ سی لگتی ہے، تو ہم کوئی نہ کوئی مرطوب چیز استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ کھچاؤ نہ ہو، پھٹے نہیں، بھدے نہ لگیں۔ ہمارا یہ طریقہ ہے نا، ہم کرتے ہیں، یہ اخروی فائدہ ہے، دنیاوی۔
ہاں جی دنیاوی فائدہ ہے نا، لیکن اسی میں اخروی فائدہ بھی موجود ہے۔ اخروی فائدہ کیا ہے کہ ہم اس لیے کوئی مرطوب چیز استعمال کریں تاکہ وضو کرنے میں آسانی ہو جائے، کیونکہ گرمی کے موسم میں تو پسینے کی وجہ سے ہاتھ پاؤں آدھے ویسے ہی تر ہوتے ہیں، تھوڑا سا پانی ڈالا چہرہ بھی تر، بازو بھی دھوئے گئے، پاؤں بھی دھویا گیا۔ لیکن گرمی کے موسم میں تو خشکی ہوتی ہے، ایک دفعہ پانی ڈالو وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، صحیح اوپر سے گزر جائے گا، اور بازو خشک کا خشک، تو پھر ہمیں مل کر اس طرح اس کو دھونا پڑتا ہے کہ کہیں خشک نہ رہ جائے۔ اور اگر کوئی مرطوب چیز تیل یا ویزلین یا کوئی چیز لگائی ہوئی ہو تو پھر جیسے گرمی میں وضو ہم آسانی سے کر لیتے ہیں، سردی میں بھی آسانی سے کر لیں گے۔ اب اگر کوئی اس نیت کے ساتھ یہ چیزیں استعمال کرے کہ میرے لیے وضو میں آسانی ہو جائے اور کسی جگہ کے خشک رہنے کا خطرہ نہ رہے، تو یہی اس کا عمل جو دنیا کے اندر یہ کر رہا ہے یہی عمل آخرت بن جائے گا، ذخیرہ آخرت بن جائے گا، یہ عبادت بن جائے گا اور بہت بڑا اس کے اوپر اجر و ثواب ملے گا، صرف اس نیت کی وجہ سے۔ خرچہ وہی، وقت وہی جو لگانے کا وقت ہے، کوئی نیا کام اس کو نہیں کرنا پڑے گا، صرف دل کا رخ یہ بنانا پڑے گا۔ تو اس نیت کی وجہ سے یہی اس کا کام جس کو ہم عبادت نہیں سمجھتے وہ عبادت بن جائے گا۔ اچھا اگلی بات کہ کیا اس سے وہ دنیا والے فائدے اس نیت کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے؟ وہ دنیا والے فائدے ختم ہو جائیں گے؟ وہ اسی طریقے سے محفوظ رہیں گے، ان کی نیت ہم کریں یا نہ کریں وہ تو حاصل ہو جائیں گے۔ ہاں اس کو عبادت بنانے کے لیے، اس کو اخروی عمل بنانے کے لیے، اس کو ذخیرہ آخرت بنانے کے لیے، اس پر اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس کو رحمت الہی کا ذریعہ بنانے کے لیے، اللہ کی رضا کا ذریعہ بنانے کے لیے نیت کی ضرورت ہے۔ لیکن اس نیت کے کرنے سے دنیا کا فائدہ متاثر نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہوتا، وہ بلا نیت حاصل ہو جاتا۔ یہ میں نے ایک مثال دی، یہی بات کپڑوں میں ہے، یہی بات کھانے پینے میں ہے، یہی بات کمانے میں ہے، یہی بات کھانے میں ہے، یہی بات بلکہ نکاح میں ہے، نکاح میں ہے۔ اگر کوئی یہ نکاح اس نیت سے کرے میری پاک دامنی قائم رہے، میرا دین ایمان محفوظ رہے، میری نظر محفوظ ہو جائے، میری زبان محفوظ ہو جائے، گندی گناہ والی باتوں کے سننے سے میرے کان محفوظ ہو جائے، گناہ کی طرف قدم بڑھنے سے رک جائے، اس نیت کے ساتھ کہ میں گناہوں سے بچوں، میری پاک دامنی قائم رہے، میرا دین ایمان محفوظ رہے، اس نیت کے ساتھ اگر نکاح کرے گا، اور اس نیت کے ساتھ النکاح من سنتی، نبی پاک فرماتے ہیں کہ نبی صاحب کی سنت ہے، میں سنت ادا کرنے کی نیت سے، شرعی حکم پورا کرنے کی نیت سے یہ عمل کر رہا ہوں، تو یہ اس کا نکاح ساری زندگی کے لیے عبادت بن جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم جو اپنی بیوی کے ساتھ میلاد کرتے ہیں تو کیا اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے؟ اجر و ثواب ملتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر وہ یہ خواہش حرام طریقے سے پوری کرتا تو گناہ ہوتا؟ صحابہ کرام نے کہا جی گناہ ہوتا۔
فرمایا جب اس نے جائز حلال طریقے سے خواہش پوری کی حرام سے بچنے کے لیے تو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اب دیکھو اسی کے اندر ہمارے لیے کتنا اجر و ثواب ہے، صرف نیت کی بات ہے۔ اس لیے بھائی جن کے آئندہ نکاح ہونے ہیں وہ نیتیں یہی کریں، اور جنہوں نے پہلے نکاح کر لیے اس وقت ان کو نیتوں کا پتہ نہیں تھا تو اب کر دیں، اب آئندہ کے لیے کر لیں، یہی نیت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہماری ماں بہنیں اتنا کچھ اجر و ثواب کما سکتی، چونکہ بنات کا بخاری شریف کا ختم ہوا تو اس لیے میں یہ باتیں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری ماں بہنیں اور یہ خواتین اتنی کمائی کر سکتی ہیں آخرت کی، اتنی نیکیاں کما سکتی ہیں، اتنا اجر و ثواب حاصل کر سکتی ہیں کہ شاید مرد اتنی کمائی نہ کر سکے، مرد اتنی کمائی نہ کر سکیں۔ صرف یہ ہے کہ دل کا ٹکڑا اس کو سیدھا کرنا چاہیے، اس کی قذورت، اس کی ظلمت، اس کی غفلت وہ دور ہو جائے، اور اس کے اندر اخلاص و نیک نیتی آ جائے۔ مردوں سے زیادہ کمائی کر سکتی ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ ہمارے بھائی نمازی ہیں، انہوں نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اللہ توفیق دے تہجد پڑھنی ہے، اشراق پڑھنی ہے، اوابین پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، تسبیحات پڑھنی ہیں، درود شریف پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، انہوں نے بہت کو یہ عبادات کرنی ہے، اور حلال روزی کے کمانے کے نیت سے انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنا ذریعہ بھی اختیار کرنا ہے، یہ ان کی مصروفیت ہوگی۔ اگر ہماری بہن نے ان کے کپڑے اس نیت کے ساتھ دھوئے کہ میرا شوہر نماز پڑھتا ہے، اس کے کپڑے پاک ہوں، اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، نماز یہ پڑھے گا، اور جتنی یہ نمازیں پڑھے گا وہ 5 وقت کی نماز ہو، تہجد ہو، اشراق ہو، اوابین ہو، مزید نوافل ہوں، تلاوت کرے، ذکر کرے، درود شریف پڑھے، جو بھی یہ نیکی کرے گا، نیکی ہمارا یہ بھائی کرے گا، اجر و ثواب ان کی بیوی کو ملے گا۔ اس نے کیا یہی کپڑے ہی دھوئے ہیں نا، کپڑے ہی دھوئے نا، لیکن ان کپڑوں کو پہن کر انہوں نے جو بھی نیکی کی، ہماری اس بہن کو اجر و ثواب برابر ملتا رہے۔ اب رمضان شریف آگے آ رہا ہے، گھر کے اندر مثال کے طور پر 10 افراد ہیں، اب وہ ہماری بہن سحری کے وقت سحری پکا کر ان کو روزہ رکھوائے، افطاری کے وقت پھر روزہ افطار کرائے، اور افطاری کی چیزیں شوق سے، جذبے سے، محبت سے وہ تیار کر کے روزے افطار کرائے۔ اب ان کو ایک روزے کا ثواب ملے گا، 10 ہیں تو ہر ایک کو اپنے اپنے روزے کا ثواب ملے گا، اپنے اپنے روزے افطار کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن 10 کے روزوں کا، سحری کا، افطاری کا، پھر روزے کی حالت میں تلاوت کرنے کا، ذکر اذکار کرنے کا، تسبیحات پڑھنے کا، یہ سب کا ثواب اکٹھا کر لو اور ہماری اکیلی اس بہن کو مل جائے۔ یہ ہے دل کے اندر یہ نیت ہو، خامد کی خدمت کرنے کی، اطاعت کرنے کی، فرما برداری کرنے کی، اور اسی نیت اور جذبے کے ساتھ وہ خدمت کرے تو انشاءاللہ دیکھنا قیامت والے دن کس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو عزتیں ملتی ہیں، کس طرح اس کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ تو میں نے بخاری شریف کے اس باب کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی مشترکہ جو مردوں کے لیے بھی ہیں
عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اب ایک اور بات میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک کی جتنی کی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، آج کی یہ میری باتیں مشترکہ ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اس لیے کہ مجمع مخلوط ہے، یہاں مردوں کا ہے تو الگ عورتوں کا بھی ہے۔ حدیث پاک کی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، بلا شبہ صحیح بخاری شریف کو ان سب کتابوں میں بہت اونچا مقام حاصل، اور اس کو کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ جتنی بھی کتابیں ہیں تو قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری۔ یہ علماء فرماتے ہیں، اور ایسے ہی ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث کا آ جانا ہی اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ کیا دلیل؟ یہ صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری کے اندر آ گئی، تو صحیح بخاری کے اندر حدیث کا آ جانا یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن میرے بھائی، اس میں ہم کوئی شک نہیں کرتے کہ جتنی بھی کتابیں لکھی گئی حدیث کی، ان سب سے اونچا درجہ وہ صحیح بخاری کا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگلی بات جو میں کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھیں، دل دماغ میں بیٹھائیں، اور اپنے آپ کو باہر پھیلنے والی گمراہیوں سے بچائیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں اپنی اس بات کی اہمیت بتانے کے لیے کہ اگر آپ لوگ میری اس بات کو سمجھیں گے، دل دماغ میں بٹھا لیں گے، تو انشاءاللہ بہت ساری باہر کی گمراہیوں سے دین ایمان میں سمجھتا ہوں، اور اللہ پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ آپ کا دین ایمان واٹر پروف ہو جائے گا، باہر کی گمراہی اثر انداز نہیں ہوگی۔ توجہ ہے؟ دیکھو، عمل کرنے کے لیے صرف حدیث کا صحیح ہونا کافی نہیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ صحیح بخاری کی حدیث سب سے زیادہ صحیح۔ اب مجھے اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ صحیح، لیکن عمل کرنے کا درمدار صحت حدیث پر نہیں، کہ چونکہ حدیث صحیح ہے لہذا اس پر عمل کر لیا جائے، حدیث صحیح ہے عمل کر لیا جائے، عمل کا درمدار صحت حدیث پر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں صحیح بخاری کے اندر ہی ایسی حدیثیں دکھا سکتا ہوں کہ وہ صحیح ہیں، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر آ گئیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم، وہ بھی بخاری سے کم درجے کی نہیں، بعض نے تو بلکہ صحیح مسلم کو درجہ زیادہ دیا، بعض محدثین نے، اس کے اندر بھی کچھ حدیثیں ایسی۔ اور جو صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر حدیث آ جائے، اس کو پتہ ہے محدثین کیا کہتے ہیں؟ متفق علیہ، اتفق علیہ الشیخان۔ یہ امام مسلم، امام بخاری کو کہا جاتا ہے شیخان، یعنی عظیم محدث، یہ دونوں اس حدیث پر متفق ہو گئے، تو دونوں کا متفق ہونا یہ اس کی صحت کی بہت بڑی دلیل سمجھی جاتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایسی ایسی حدیثیں موجود ہیں جو سند کے لحاظ سے صحیح ہیں، لیکن عمل کرنا ان کے اوپر جائز نہیں، بلکہ عمل کرنا گناہ ہے۔ صرف یہی نہیں کہ جائز ہے، عمل کرنا گناہ ہے، گناہ۔ اس سے اگلی بات کہ قرآن کریم کے اندر ایسی آیات موجود ہیں، ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں،
نماز کے اندر پڑھیں نماز ہو جاتی ہے، تراویح کے اندر اگر وہ آیات نہ پڑھی جائیں قرآن کریم کا ختم مکمل نہیں ہوتا، ان کا کوئی ایک لفظ کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے۔ ان پر ایمان ہے، قرآن ہے، لیکن ان پر بھی عمل کرنا جائز نہیں۔ قرآن کریم کے اندر آیات ایسی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اچھا قرآن کریم میں ایسی آیات ہیں کہ جن پر عمل کرنا گناہ ہے؟ ہاں ہاں ایسی آیات ہیں۔ قرآن کریم میں ہے قرآن کریم میں ایسی آیات، اب میں بتاتا ہوں، ساری آیات نہیں بنا سکتا، صرف مشت نمونہ از خربات۔ قرآن کریم میں ہے آپ ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہمارے مخدوم حضرت خواجہ عبد الماجد صاحب دامت برکاتہم عالیہ حافظہ اللہ، ان سے جا کر پوچھیں کہ جناب میں اپنے والدین کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہوں، بیٹا وہ ہے بستر مرگ پر، فوت ہو رہا ہے، تو فوت ہوتے وقت وصیت ہوتی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے، بیٹے کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہوں، کیا میں کر سکتا ہوں؟ تو حضرت فرمائیں گے کہ وصیت تو نہیں کر سکتا، کرے گا تو گناہ۔ باپ کے لیے وصیت کرنا گناہ، ماں کے لیے وصیت کرنا گناہ، اس پر عمل کرنا جائز نہیں۔ وصیت کرنے والا گناہ گار، اور وصیت کے بعد اس کے مطابق کوئی عمل کر کے اس کی وصیت کے مطابق اگر اس کے باپ کو کچھ دے گا، اس کے ترکے میں سے اس کی ماں کو دے گا، اس کے بیٹے کو دے گا، اس کی بیٹی کو دے گا، وہ گناہ گار ہوگا۔ وصیت کرنے والا بھی گناہ گار، اس پر عمل کرنے والا وہ بھی گناہ گار۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ حالانکہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ کوتبہ، یہ وہی کوتبہ ہے، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، یہ وہی کوتبہ ہے۔ اس کا معنی تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی پر موت آئے اور اس کے پاس پھر مال ہو، وہ مال چھوڑ کے جا رہا ہے، ان طرح کا خیرن، خیرن سے مراد ہے مال چھوڑ کے جا رہا ہو تو اس کے اوپر کیا فرض ہے؟ الوصیۃ للوالدین، والدین کے لیے وصیت کرنا فرض ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن ہے، ایمان لانا فرض ہے، انکار کرنا کفر ہے، لیکن عمل کرنا جائز نہیں۔ عمل کوئی کرے گا تو گناہ گار ہے، قرآن کی آیت۔ اس سے آگے چلیں، اس سے آگے رکوع ہے، روزوں والا، جس کے اندر روزے کے احکام بیان کیے گئے۔ اس میں آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ پہلے ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اور آگے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو طاقت والے ہیں، الذین یطیقون، طاقت سے، جو طاقت والے ہیں، صحت مند ہیں، تنو مند ہیں، کوئی ان عذر نہیں، وہ بھی اگر فدیہ دینا چاہیں تو فدیہ دے سکتے ہیں۔ اب آپ کسی مفتی سے جا کر پوچھیں کہ جناب میں صحت مند ہوں، کوئی عذر نہیں، کوئی مجبوری نہیں، روزہ رکھنا چاہوں تو رکھ سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ فدیہ دے دوں، میں فدیہ دے دوں، تو کیا ایسا کر سکتا ہوں؟ مفتی کہے گا کہ نہیں، اگر تو روزہ نہیں رکھے گا، فدیہ دیتا رہے گا تو گناہ گار ہوگا، اور یہ تیرے لیے جائز نہیں، گناہ گار ہوگا۔
اب وہ قرآن کی آیت پڑھے کہ مفتی صاحب آپ فتویٰ دے رہے ہیں کہ فدیہ نہیں دے سکتا، آپ فتویٰ دے رہے ہیں کہ فدیہ پر اکتفا کرنا، روزہ نہ رکھنا گناہ، لیکن اللہ فرماتے ہیں علی الذین یطیقونہ فدیہ، کہ جو طاقت والے ہیں وہ بھی فدیہ دے سکتے ہیں۔ تو میں آپ کی بات مانوں یا خدا کی، اللہ کی بات مانوں؟ آپ کے فتوے پر عمل کروں یا قرآن پر عمل کروں؟ میں آپ کی بات نہیں مانتا، اللہ کی مانوں گا۔ میں آپ کا فتویٰ نہیں مانتا، قرآن کو مانتا ہوں، میں تو قرآن پر عمل کروں گا۔ لہذا صحت مند، تن و مند، کوئی عذر نہیں، لیکن میں فدیہ دوں، کہہ سکتا ہے نا؟ یہ دو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، قرآن کی آیتیں ہیں۔ ایمان لانا فرض، انکار کرنا کفر، عمل کرنا جائز ہے۔ اب وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے میرے پیارے، توجہ ہے نا، اصل میں ہم عادی بن گئے ہیں کانوں کی لذت کے، کانوں کی لذتیں، دل دماغ استعمال کرنا ہم نے چھوڑ دیا، بس کرنا بھی لذت ہو، تو کچھ اپنے دل دماغ کو بھی ہلاؤ جلاؤ، اس کو بھی استعمال کرو۔ اس لیے میں تو جہاں بیان کرتا ہوں نا تو کہہ دیا کرتا ہوں کہ میں آپ کے کانوں کی لذت پوری نہیں کر سکتا، وہ لذت پوری ہوتی ہے خوش آوازی سے، خوش بیانی سے، جوش بیانی سے، مختلف فصاحت و بلاغہ سے، اور میرے اندر ایسے اس نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہاں بات سمجھاتا ہوں، بات سمجھاتا ہوں۔ اب اس بات کے سمجھنے کے لیے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، ایک نوٹ سالہ سال چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، اس کے بعد حکومت نے اس نوٹ کو منسوخ کر دیا، اس کی جگہ نیا نوٹ جاری کیا، نیا نوٹ جاری کیا، اور وہ جو پرانا نوٹ ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ اب اگر کوئی وہ پرانا نوٹ لے کر جائے، 100 کا نوٹ ہے، اور دکاندار کے پاس لے کر جائے اور اس کو جا کر کہے کہ میاں یہ 100 کا نوٹ ہے، یہ لے لے اور مجھے 1 کلو آلو دے دے، مجھے 100 کی 10 ٹافیاں دے دے، وہ 10 ٹافیاں بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ بتائیں کہ یہ 100 کا نوٹ اگر دے تو اس سے کوئی چیز ملے گی؟ کیوں؟ کیوں بولے نا؟ یہ منسوخ ہو گیا۔ اب وہ کہے جناب اس کو دیکھ لو، اس کے اوپر سارے قبائف مکمل ہیں، قبائف سارے مکمل ہیں، گورنر کے دستخط ہیں، جو جو سرکاری قوائف ہوتے ہیں وہ سارے پورے ہیں، لہذا یہ لے لو اور مجھے یہ چیز دے دو۔ تو سرکاری قوائف سارے مکمل، لیکن اب وہ نوٹ چل سکتا ہے؟ کیوں؟ کیوں؟ اور اگر کوئی آدمی اس نوٹ کو کسی طریقے سے چلا ہی لے، وہ المنعم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دفعہ میں نے تقریر سنی، تو اس میں وہ سنا رہے تھے کہ ہمارے بھی لوگ بڑے عجیب ہیں۔ ایک دفعہ